पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हम आपके सामने उन खुशनसीब लोगों का तज़किरा कर रहे हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुरूद भेजने का मतलब जो है वो हम मुतअद्दिद मरतबा बयान कर चुके हैं कि बंदों की इज़्ज़त में इजाफ़ा करना, बंदों को बरकत से नवाजना, बंदों का फ़रिश्तों के सामने तज़किरा करना वगैरह। और फ़रिश्तों के दुरूद का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मग़फ़िरत की दुआ तलब करना या हाली बंदे के लिए दुआएं करना। अब हम आपके सामने उस किस्म का ज़िक्र करते हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। हम आपके सामने पिछले प्रोग्राम में ये बात रख चुके हैं कि पहली सफ़ के ऊपर, दूसरी सफ़ के ऊपर, पहली सारी सफ़ों के ऊपर, सफ़ों को मिलाने वालों के ऊपर, सफ़ों में दाएं तरफ खड़े होने वालों के ऊपर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। आप देखिए कि सिर्फ वुज़ू, रात को वुज़ू करके सोने वाले के ऊपर, घर से निकल के मस्जिद में आने वाले, ये सारे मामलात वुज़ू से शुरू हुए नमाज तक आए। नमाज से पहले इंतज़ार में बैठने वाले के ऊपर भी अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते। अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, नमाज के दौरान भी, नमाज के बाद भी ऐसी बात कफ़ियात हैं जिनकी वजह से अल्लाह और उसके फ़रिश्ते बंदे के ऊपर दुरूद भेजते हैं। उनमें से एक कैफियत ये है कि जब सूरत फातिहा पढ़ ली जाए, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहा जाए। जब लोग आमीन कहते हैं तो आमीन कहने के साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और आमीन कहने वालों के ऊपर जो मफ़हूमन हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये बात है कि जो आमीन कहना है, पहली बात, इसके अजर व सवाब के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है। तो जो सूरत फातिहा के एंड होने पर, अभी ये नमाज के अंदर की हालत बयान की जा रही है, आमीन कहते हैं, उनकी आमीन इमाम से मिले ना मिले, वो आमीन इस नीयत से कहते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमा, इसकी पुकार का जवाब दे। जब बंदा ये बात कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फ़रिश्ते बंदे के ऊपर दुरूद भेजते हैं। क्या मतलब? यानी उसकी दुआ को कबूल करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। अभी ये नमाज के अंदर की हालत है। अब नमाज से सलाम फेर लिया बंदे ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि जो बंदा नमाज का सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठा रहता है यहाँ तक कि उसका वुज़ू ना टूट जाए, किसी मफ़हूमन बात यह है कि उस किसी को अज़ियत ना दे, लोगों के साथ लगव गुफ्तगू ना करे। हाँ, वाद व नसीहत की बात इससे मुस्तस्ना है। हाँ, ज़रूरत के लिए उठ के कहीं जाना इससे मुस्तस्ना है। ज़रूरत से मुराद मस्जिद के अंदर ही है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए आगे पीछे हो गया। बाद लोग ये समझते हैं इस हदीस का मफ़हूम सिर्फ ये है कि जहाँ सलाम फेरा उधर ही बैठ गया। ज़रूरी नहीं, अगर कमज़ोरी है, मादूर है, कुर्सी के ऊपर भी बैठ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस जगह से उठ गया तो अब अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उसके ऊपर दुरूद नहीं भेज रहे। सलाम फेरने के बाद जो बंदा नमाज की जगह पर बैठा रहता है उसके ऊपर भी अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं और उसके लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं। और वो बंदा सलाम फेर देने के बाद भी हालत नमाज में है। गोया जैसे नमाज के इंतज़ार में बैठने वाला हालत नमाज में है, इसी तरह नमाज का सलाम फेर देने वाला भी नमाज में सलाम फेर देने के बाद उसी जगह पर बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की याद में मशगूल है। वो ऐसे ही है गोया नमाज में। आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस बात की कितनी फजीलत और अजर व सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज के बाद कोई बंदा अल्लाह की याद में उधर बैठा रहे, अल्लाह का जिक्र करता है, लगव गुफ्तगू नहीं करता, वाद व नसीहत की बात भी कर ले, ये भी अल्लाह के जिक्र में आता है। फिर जब वो सूरज निकल आए, सूरज निकलने के बाद फ़कत 2 रकत
صرف 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے. اشراق کی نماز پڑھتا ہے جس کو چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، ضحیٰ کی نماز معاشرے میں کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے. جو چاشت کے ویسے فضائل ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہاں پہ جو وجہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، صرف 2 رکعت پڑھ رہا ہے. اس نے گویا عمرہ بھی مکمل کر لیا اور حج بھی مکمل کر لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ الفاظ کے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. گویا نماز کا سلام پھیر دینے کے بعد بھی انسان اجر و ثواب کی اس دوڑ میں لگا رہ سکتا ہے، مسابقت کر سکتا ہے. آپ خود مجھے ایک بات بتلائیے کہ یہ جو ساری کی ساری زندگی ہے جس کو تخلیق اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ زیادہ راہ ساتھ لے کے قبر میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ نفسیاتی طور پہ یہ عجیب و غریب بات یہ ہے، بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ فارغ بیٹھیں گے تو چاہے گھنٹہ بیٹھ جائیں. فارغ بیٹھنا لوگوں کو آسان لگتا ہے، تو وہ لوگ اپنی ٹریننگ اور تربیت اس طرح کیا کریں کہ نماز لمبی پڑھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن عام نماز کے بغیر بیٹھنا آسان ہے. تو وہ اپنی تربیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے جائیں، نماز سے پہلے جا کے بیٹھ جائیں، حالت نماز میں ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. نماز کا سلام پھر جائے، پھر بھی نہ اٹھیں، پھر بھی بیٹھے رہیں. بالعموم یہ دیکھا گیا ہے، بالعموم یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نیک لوگ بھی نماز تیز رفتاری سے ادا کرتے ہیں اور تیزی سے پڑھتے ہیں. نماز میں ویسے بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان چاہتا ہی نہیں انسان عبادت میں ہو. تو شیطان کو شکست دینے کا ایک آسان طریقہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس حدیث کی صورت میں رکھ رہا ہوں کہ نماز کا سلام پھیر دینے کے بعد بھی انسان اگر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، وہ حالت نماز کے اندر ہے اور اس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. کتنی آسان بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے. جن لوگوں کو نماز کے اندر جیسے قرآن کی آیتیں میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی نفاق کی علامت ہو، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان نماز کے اندر وہ سست رو ہیں، وہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھا کریں، وضو کر کے مسجدوں میں جایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے خواب میں آئے اور اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا تمہیں پتہ کفارات کیا ہیں؟ کفارات یہ ہیں کہ جن کو لکھنے کے لیے فرشتے مسابقت بھی کرتے ہیں اور بندے کی کیفیت ایسے بدل دیتے ہیں گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ایک وہ کہ وضو مکمل کرے ان دنوں میں جب اس کا دل نہ کر رہا ہو، یعنی حالت سردی شدت ہو، پانی ٹھنڈا ہو، وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا، اس حالت میں وضو کرے. دوسرا، با جماعت نماز کے لیے آنا، جو محلے ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، جو با جماعت نماز کے لیے گھروں سے چل کے آ جاتے ہیں، یہ اعمال کفارات ہیں. یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، ایسے پاک کرتے ہیں گویا ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایک اور قسم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنی عمدہ آسان. لوگوں، نماز تو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، نماز اور اللہ رب العزت ایک عام فہم آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، بدن اللہ نے دیا، آنکھ اللہ نے دی، ہر چیز اللہ نے دی. اللہ اگر ہمارے اوپر یہ لائبلٹی ڈال دیتا کہ تم نے ساری زندگی سجدے میں ہی رہنا، ساری زندگی حالت نماز میں ہی رہنا، ساری زندگی اعتکاف میں ہی رہنا، تو ہم پابند تھے. ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے شرط صرف یہ رکھی ہے، یہ ہمارے اوپر امت کے اوپر احسان ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی جب تک موت نہ آئے. موت کے بعد بندہ مومن آزاد ہے، موت تک کی قید ہے، موت تک کی ضابطہ ہے. قید خانہ بھی مومن کے لیے اسی لیے دنیا کو کہا گیا. کیوں قید خانہ؟ اس لیے ہے کہ قید خانے میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے، جن کے ماتحت رہ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے. اس لیے مومن کے لیے زندگی قید خانہ ہے. لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ قید خانہ صرف موت تک ہے، اس کے بعد آزاد ہے مومن.
تو بندہ مومن ویسے ہی باجماعت نماز بندے مومن کے اوپر فرض ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اتنا اجر و ثواب نہ بھی رکھتا، ہمارے پر فرض کی ہوئی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو ہمیں اس کی حکم عدولی کی جرت نہیں ہو سکتی اور ہمارے پر فرض ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ پڑھو 5، پڑھو 5۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 5 نمازوں میں 1.5 گھنٹہ لگا لیں، لیکن لکھی عبادت 24 گھنٹوں کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کے بعد ذکر کیا بندہ نے، آیت الکرسی پڑھی، تسبیحات پڑھی، کتنے اجر و ثواب ہیں۔ صرف ایک نماز سے ریلیٹڈ بندہ غور کرے، تسبیح پڑھی سارے گناہ معاف، آیت الکرسی پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف موت اس کے درمیان ہے، جنت کے درمیان، اس بندہ مومن اور جنت کے درمیان صرف موت ہے آیت الکرسی پڑھ کے قل هو اللہ پڑھنے والا۔ تو نماز تو ویسے ہی فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فجر اور عصر کی نماز جو بندہ باجماعت ادا کرتا ہے، فرشتے فجر میں بھی حاضر ہوتے ہیں، عصر میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے، اللہ کو تو پتہ ہے بندہ کس حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کس حالت میں۔ اللہ فجر میں بھی باجماعت کھڑا تھا تیرا نمازی، اللہ عصر میں بھی باجماعت کھڑا تھا۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے؟ وہ یہ بات ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کو معاف فرما، ہم چھوڑ کے آئے ہیں حالت نماز میں، ہم دوبارہ پیش ہوئے ہیں حالت نماز میں، اور اسی لیے یہ بات یاد رکھیے نماز فجر کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ، اور نماز عصر کی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ صلاۃ وسطی کی حفاظت کیوں ہے؟ اس کی ایک سبب محدثین نے یہ بیان کیا کہ ایک سبب یہ ہے کہ عصر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں باجماعت نماز میں، اور اللہ کے سامنے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ کس وقت؟ فجر اور عصر کے وقت۔ فجر میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز کی اہمیت، عصر میں حاضر ہوئے، اور بعض محدثین نے عصر کی نماز کی اہمیت اس طرح بھی بیان کی ہے کہ بندہ مومن، جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے وہ وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے قبر میں، جب بھی بندے کی آنکھ کھلے گی۔ ہے یہ ایک لمبا طویل موضوع ہے، میں مختصر کر کے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ قبر میں جب بندہ دیکھتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہے، وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز عصر پتہ نہیں، یاد نہیں ادا کی ہے یا نہیں کی۔ جب نماز عصر کی تیاری کرنے کی ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی تیاری کو دیکھ کے کہتے ہیں اب ابتلاؤں کا موسم ختم ہو چکا ہے، آزمائشوں کا موسم ختم ہو چکا ہے، نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی مانند سو جا، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے والا۔ یہ وجہ ہیں عصر کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو وقت قبر میں ہوگا، محدثین نے دوسری اہمیت یہ بیان کی کہ فرشتے فجر اور عصر میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اسے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور نماز باجماعت کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو یہ کہتے ہیں تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو 5 وقت ایک نہر سے نہائے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں بالکل میل کچیل نہیں رہ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تمثیل بیان کر رہے تھے، اصل میں نماز باجماعت اور 5 نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے یہ بات آپ کے اور میرے سامنے رکھ رہے تھے کہ 5 نمازیں گناہوں سے اس طرح پاک صاف، جو کفارات والی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر جو ذکر ہے مسجد میں بیٹھنے والوں کا نماز کے بعد، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم یہ نیکی لکھیں وضو کر کے چل کے آنے والوں کو، نماز کے پاس وہاں پہ بیٹھ جانے والوں کو، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جانے والوں کے اوپر۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب انسان 5 وقت وضو کرے، 5 وقت نماز کے لیے آئے، ویسے بھی حدیث موجود ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اکیلے وضو سے گناہ دھل رہے ہیں، انتظار میں بیٹھنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، پہلی صف پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، صفوں کو ملانے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، دائیں ہاتھ کھڑے ہونے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھ جانے کے اوپر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کے اوپر جا کے فرشتے دعا کر رہے ہیں
صرف آمین کہہ دینے سے فرشتوں کے ساتھ آمین جس کی مل گئی صاحب کا گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے جا کے فرشتے یہ بات آمین خود دعا کرتے ہیں نا. آمین کا جو پہلے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے، آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر، اس خوشخبری کے اندر میں خواتین کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، مریضوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. شیخ ابن باز اور دیگر جید علماء کا اس حوالے سے قوی موقف موجود ہے کہ نماز کا سلام پھیر کر عورت گھر میں نماز ادا کر رہی ہے تو نماز کا سلام پھیر کر اگر وہ گھر میں بھی اپنے ہی مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتی، کسی کو اذیت نہیں دیتی، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا وہ اس اجر و ثواب میں گھر بیٹھے بھی شامل ہے. اور یہ بھئی یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، عجیب و غریب فلسفے ہیں، الٹی اصل میں باتیں معاشرے کے اندر چند مشہور ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں وہ ویلڈ نہیں ہے، جو عام بندہ کہہ دے وہ ویلڈ ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوشبو لگاؤ، اور آپ اور میں کہتے ہیں خوشبو نہ لگاؤ، خوشبو لگا کے باہر نہ نکلو جی جن چمڑ جائیں گے. اس طرح کی باتیں ہیں جو معاشرے میں عام ہے. اسی حوالے سے اگر عورتوں کی بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، عورتوں کو اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے. گھر کے اندر جو فضیلت ہے نماز کے بعد بیٹھی رہے، ہم مان رہے ہیں وہ اس اجر و ثواب میں شامل ہے، ہم تو خود کہہ رہے ہیں. لیکن جب اعتکاف کی بات آئے گی تو جو عبادت جہاں پہ جس کا محل ہوگا وہاں پہ ہی ادا کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اذان جو ہے نماز سے پہلے ہے تو قبرستان میں بھی جا کے بندہ دینا شروع کر دے. اس طرح اگر اعتکاف مسجد میں ہے تو گھر میں نہیں ہو سکتا. ہاں چونکہ نماز گھر میں موجود ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ عورت اگر نماز کا سلام پھیر کر گھر میں بیٹھ جاتی ہے وہ بھی اس اجر و ثواب میں خود بخود شامل ہو جائے گی. نماز با جماعت انسان کو ادا کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ فلسفہ جو پھیل گیا ہے، افسوس اور دکھ کی بات ہے، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے. بھائی مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، عورت کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے. مرد کے لیے مسجد میں آنا ہے. میں اجر و ثواب کے حوالے سے تو آپ کے سامنے کتنی باتیں رکھ چکا ہوں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ مسجد کے اندر مرد کی نماز ہے، با جماعت مرد کی نماز ہے. اگر نماز مسجد میں ہی نہیں ہے تو مسجدیں بنتی کیوں ہیں؟ ویسے تو مسلمانوں کے لیے آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ ساری زمین مسجد ہے، تو پھر مساجد بنانے کی ضرورت کیا اگر گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے؟ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر شرعی ہو. اور ایک بات یاد رکھیے، ان ساری نیکیوں کی جو دار و مدار ہے عورتوں کی بات نکال کر، مریضوں کی بات نکال کر کس بنیاد کے اوپر ہے؟ مساجد کی بنیاد کے اوپر ہے. معزز ناظرین گرامی قدر، مساجد اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں. مساجد کرۂ ارض کے اوپر، دھرتی کے اوپر وہ چمکدار نورانی جگہیں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اس دنیا کے اندر. اور بازار اس دھرتی کے اوپر ناپاک شیطانی جگہیں ہیں جن کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں. ہم ہر بات میں مخالف ہیں دین کے، ہم ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، اللہ کے مخالف. ناپسندیدہ جگہوں کے اوپر آپ کا اور میرا کتنا وقت گزرتا ہے، ہم یہ جائزہ لیں. اور یہ جو پسندیدہ جگہ مسجد، جو اللہ رب العزت کی نظر میں کرۂ ارض پہ سب سے متبرک، پاک، صاف، اونچی، اعلیٰ، افضل ترین جگہ ہے، اس کے اندر ہمارا وقت کتنا گزرتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے وہاں پہ ہمارا وقت زیادہ گزرے، جو اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہیں وہاں پہ کم گزرے. لیکن آج رزق کی دوڑ نے، آج عمارت کی دوڑ میں، صحابہ کرام بھی رزق کمایا کرتے تھے لیکن ان کا طرز عمل ہمارا طرز عمل فرق تھا. ہم امیر ہونے کے لیے رزق کمانے کی تلاش میں ہیں، وہ گزر بسر کے لیے رزق کمایا کرتے تھے. امیر ہونے کے لیے اختلاف نہیں میں کرتا، لیکن کم از کم یہ تو جاننا چاہیے اگر ایک بندہ 8-10 گھنٹے بازار میں گزار رہا ہے تو اس کو کچھ وقت مسجد میں بھی گزارنا چاہیے. کوئی تناسب ہونی چاہیے، کوئی ریشو ہونی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ پورا دن 10-10 20-20 گھنٹے، میں ایسے تاجروں کو بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو 16 گھنٹے صرف تجارت کرتے ہیں بازاروں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے ہے. اور مسجد کے اندر اللہ معاف فرمائے
کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن باجماعت نماز سے بھی بھاگتے ہیں. امام سلام پھیر دے تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ تاکہ 5 منٹ 3 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں. ہمیں یہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے. آج کے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جن کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے آمین کہی اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین مل گئی، سارے گناہ بھی معاف ہو گئے. اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو گویا اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. جو بندے نے مانگا ہے، مغفرت مانگی ہے، رحمت مانگی ہے، سب اس فرشتے کی دعا میں شامل ہو گئے. پھر اس بندے کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جس کو تحریر کرنے کے لیے فرشتے بھاگتے ہیں. لوگوں صرف کفارات کی اس حدیث کے اوپر بندہ غور کرے تو اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں وہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کتنے عظیم الفاظ ہیں کہ وہ بندہ نبی کریم خواب میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے براہ راست سن رہے ہیں خواب میں کہ وہ بندہ دنیا میں بھی عافیت سے رہے گا. عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عافیت کا لفظ اس حدیث کے اندر بڑا فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی تمام مشکلات، ابتلاؤں، فتنوں سے محفوظ رہے گا اور موت کے وقت بھی عافیت میں رہے گا اور موت کے بعد بھی عافیت میں رہے گا. تو جو بندہ دنیا عافیت سے گزار گیا، آخرت بھی عافیت میں گزار گیا، وہی بندہ کامیاب ہے. ہوتا کہ بالعموم انسان دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، انسان کئی دفعہ غموں سے تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انسان کے منہ سے الفاظ ہیں کہ مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی. نعوذ باللہ اگر مرنے کے بعد جان پھنس گئی تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ تو یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جو بندہ وضو اس حالت میں کرے جب انسان کو وضو کرنے کی اندر دشواری ہو، مشقت ہو، با جماعت نماز کے لیے گھروں سے چل کے آئے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تربیت اور ٹریننگ ہے جن کا نماز میں دل نہیں لگتا تو وہ بیٹھ جائیں نماز کے بعد، تو وہ حالت نماز میں ہی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیغام ٹی وی